अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान नाउ और मैं हूं सलमा कौसर। नाजरीन, रा और मोसाद का गठजोड़ क्या है, बीएलए और टीटीपी का गठजोड़ क्या है, और ये तमाम कुव्वतें मिलकर आखिर बलूचिस्तान के अमन को तबाह क्यों करना चाहती हैं? बलूचिस्तान में वो क्या ख़ास चीज़ है जो सबकी तवज्जो का मरकज़ है? ये और बहुत से मामला डिस्कस करने के लिए हमारे साथ बहुत ख़ास मेहमान आज मौजूद हैं। डॉक्टर सज्जाद बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया सर, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। डॉक्टर साहब, बलूचिस्तान के हालात की बात जब भी हम करते हैं तो आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। आपने बलूचिस्तान में ज़िंदगी गुजारी, पढ़ा लिखा, और आज आप माशाल्लाह सर्व कर रहे हैं कंट्री के लिए, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इंडियन चैनल्स पे भी जाते हैं। मंगी डैम वाक़े से शुरू कर लेते हैं। जो पिछले वाक़यात हैं उनको तो थोड़ा वक्त गुजर चुका है, रीसेंट वाक़या है। अब टीटीपी और बीएलए, वैसे तो दहशतगर्दी का या दहशतगर्दों का कोई नज़रिया नहीं होता, लेकिन ये दोनों जो अपनी आइडियोलॉजी बताते हैं, एक रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट है और एक वो कहते हैं कि हम वतन परस्त हैं या कौम परस्त हैं। लेकिन कुछ ख़ास मकासद के लिए या कुछ माजी में वाक़यात हमने ऐसे भी देखे जिसमें हमें इन दोनों की कोलैबोरेशन नज़र आई, दोनों ने मिल के टारगेट्स किए, दोनों का नज़रिया वहाँ पर सेम हो गया। अब मंगी डैम जो इलाका था वो था पश्तून मेजॉरिटी इलाका। इस इलाके में जो हमला किया गया, जो टारगेट हुआ, उसके पीछे ख़ास मकासद क्या थे? इसके पीछे जो क़ुव्वतें मुतहर्रिक थी वो आखिर क्या टारगेट अचीव करना चाहती थी, उनका पर्पज़ क्या था? बहुत शुक्रिया सलमा। सबसे पहले आपने इंतहाई अहम सवाल किया है, मैं ये समझता हूँ। एक तो रिवायती तौर पे कहा जाता है, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, नो डाउट कि आपका ये क्वेश्चन जो है, बल्कि अब जो मैं आपको बताने लगा हूँ शायद आपने कम सुना हो ये बात कि इसके हक़ाइक़ और वजूहात क्या है। जी। पहले आपके पास एक नवाब था जो तमाम नवाबों को कंट्रोल करता था, तमाम सरदारों को कंट्रोल करता था। वो आपके हाथ से गया और कितने सरदारों ने, नवाबों ने सर उठाया, फिर आप सबको एंगेज नहीं कर पाए, आपके लिए मुश्किलात बढ़ती रही। बलूचिस्तान के हवाले से में जो इम्पोर्टेंट नुक्ता है वो दो हिस्सों में अगर आप बलूचिस्तान को रखें, नार्दर्न साइड जिसका आपने बताया यानी पश्तून बेल्ट, मैं सादा अल्फाज में कहूँगा पश्तून बेल्ट, तो कोयटा में एक परसेप्शन है कि अगर आप कोयटा चले जाएं तो आप पश्तून बेल्ट में मूव करें। दो सियाहती मकामात जो हैं वो कोयटा सूबाई दारुल-हुकूमत कोयटा के लोगों के लिए, बलूचिस्तान के लोगों के लिए टॉप प्रायोरिटी है। नंबर 1 है ज़ियारत कायद-ए-आज़म रेजिडेंसी, बिल्कुल, जोनीपर और पुरफज़ा सरसब्ज़ शादाब वादी है एक, और हन्ना उड़क। तो नौजवान जो है अपनी फ्रस्ट्रेशन दूर करने के लिए इन दो जगहों पर सियाहती तौर पे सबसे ज़्यादा जाते थे, और ट्रेड जो थी वो भी इस तरफ ज़्यादा थी। अगर आप फिर बलोच बेल्ट की तरफ चले जाएं, यानी अगर आप सरियाब रोड से निकलते हैं तो फिर अगर आप नोशकी की तरफ जाते हैं, मस्तुंग वाया कराची चले जाते हैं, या आप सिंध का ट्रैक, तो ये तीनों गैर महफूज हैं। ये मानना पड़ेगा कि ये तीनों गैर महफूज हैं। आज भी रात को सफ़र नहीं कर सकते। एक अफसोसनाक वाक़या रहनुमा हुआ ये कि उस तरफ बीएलए जो है, जो खुद को बीएलए तो कहती है, बीएलए का एक माजी है। आपको पता है जो कॉन्स्टिट्यूशन था पाकिस्तान का, जो 73 का आइन था, वो सब ने माना था सिवाय एक बंदे के, उसका नाम था खैर बख्श मरी, जिसके फर्जंद आज बैठे हुए हैं, खैर बियार वगैरह, मेहरान और दूसरे जो इस वक्त ये बीएलए वगैरह चला रहे हैं। फिर अल्लाह नज़र, खैर ये खुद ही आपस में तकसीम है, इन्हें खुद नहीं पता कि कौन सी आज़ादी। मेरे ख्याल में खैर बियार जो है वो अपनी आज़ादी लेगा, वो अपना खाता चला रहे, उधर से पैसे ले रहे, मेहरान अपने खाता चला रहे, वो वहाँ से पैसे ले रहे, अल्लाह नज़र अपने पैसे ले रहे, जावेद जो है वो अपने पैसे ले रहे। तो जिनकी अपनी सिमत ठीक ना हो, तो ये इन लोगों का वहाँ पे कुछ ना कुछ असर रसूख है। अब बलूचिस्तान में दो तरह के लोग हैं। बलोच बेल्ट में मेजॉरिटी में वो लोग हैं जो प्रो पाकिस्तान हैं, पाकिस्तान से प्यार करने वाले हैं। अब उनको अगर आप दो हिस्सों में मज़ीद डिवाइड करें तो उसमें जो 70% हैं वो खौफ से जो है कुछ कह नहीं पाते, जो 30% हैं वो कम्युनिकेशन गैप की वजह से वहाँ अवेयरनेस नहीं है। तो इनका वहाँ पे होल्ड है, इनका इंटरवीन है, तो ये लोगों को बहका देते हैं किसी न किसी बात पे कि वो देखो रियासत हमारे साथ बुरा कर रही है, वो देखो सरदार का, अपने नवाब का, अपने चीफ मिनिस्टर का गला नहीं पकड़ना, बस इस्लामाबाद और इस्टेब्लिशमेंट ने ये कर दिया। उनसे नहीं पूछ सकते, वो जुर्रत ही नहीं, कर ही नहीं सकते जुर्रत कि वो उनसे सवाल कर सकें। तो बच गया था पश्तून बेल्ट, यानी अगर आप एयरपोर्ट रोड, कोयटा के एयरपोर्ट रोड से आप निकल पड़े चमन की तरफ, जहां आपका स्पिन बोल्दाकुर बॉर्डर लगता है, दूसरा आप ज़ियारत की तरफ चलें तो ये भी पंजाब का रूट है, फिर आप चौतेर का इलाका, लोरलाई और देन लाहौर, और ये ट्रैक बनता है। और फिर जो तीसरा है वो हरनाई है, वो डेड एंड है, आप उसको डेड एंड समझ सकते हैं। तो ये इंतहाई महफूज इलाके थे। हरनाई में थोड़ा बहुत था, हरनाई और शारक के इलाके में अफसोसनाक वाक़यात ज़रूर होते थे, लेकिन इसको जानबूझ के टारगेट किया गया।
تاکہ بلوچستان کے اندر سے یہ تاثر ختم ہو جائے کہ یہ علاقہ محفوظ ہے، کہ بلوچستان میں کچھ محفوظ نہ کچھ محفوظ نہیں ہے. یعنی بلوچستان میں اب پشتون بیلٹ بھی محفوظ نہیں رہا. یعنی جو زیارت، ایک افسوسناک واقعہ ہوا تھا، ایک بچوں اور خاتون جس گاڑی میں سوار تھے مستوں کے کراچی کی فیملی، کراچی کی فیملی. آپ کو پتہ ہے وہ پہلے زیارت گئے تھے، زیارت کے بعد وہ واپس آئے اور دین پھر انہوں نے کراچی کا فیصلہ کیا. وہ رات کو لیٹ ٹائم میں نکلے، جو میزبان تھے انہوں نے منع. Why is it no go area for non پشتون اور non بلوچ؟ اچھا، نو گو ایریا بلوچستان میں کوئی نہیں ہے، یہ سراسر غلط تاثر بی ایل اے کی طرف سے یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ دیکھیے وہ یہاں پہ تاثر ہمیں دیا کوئی جاتا ہے. پنجابی نظر نہ آئے یا نان بلوچ نظر نہ آئے. اچھا، وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سراسر غلط تاثر ہے. اس وقت بھی آپ کی ایک بہت بڑی جو جن کو یہ آبادکار کہتے ہیں، جن کو ہم آبادکار نہیں کہتے، آبادکار تو یہ ہیں کوئٹہ میں آ کر جو ہے کوئٹہ کے مالک بن گئے ہیں. یہ کوئٹہ کے مالک کبھی تھے ہی نہیں، یہ خود آبادکار ہیں. کوئی کہاں سے آیا، کوئی کہاں سے آیا، تو کوئٹہ کے مالک جو ہے کوئٹہ وال کہلاتے ہیں. شاید یہ بات کسی کو پتہ نہیں ہے. آبادکاروں کے نام پہ ان بیچاروں کو مارا گیا. جو وہاں کی کریم تھی، ڈاکٹرز کی، انجینئرز کی، وکلاء کی، وہ کوئٹہ چھوڑ کے چلے. یہ بلوچستان کے دشمن ہیں. اصل میں بی ایل اے، بی ایل ایف، میں کیا نام لوں، سارے فرضی نام ہی. ان کا کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم اور ان کا آقا ایک ہی جگہ بیٹھتے. جہاں جا کے انہوں نے ادھر ان کی آشیرواد بھی لی تھی، ان کے چرنوں کو چھوا بھی تھا گاندھی جی کے. جا کے آپ نے دیکھا تو بڑی ویڈیوز بھی وائرل ہوئی تھی. آج کل تو سوشل میڈیا پہ ان کی ویڈیوز بھی بہت چلاتے ہیں. ان کا آقا ایک ہی ہے. یہ بلوچستان کے دشمن ہیں، بلوچستان کی ترقی کے دشمن ہیں. دیکھیے بلوچستان کا انفراسٹرکچر تباہ کر رہے ہیں، بلوچستان کے پانی کی جو پائپ لائنز ہیں ان کو تباہ کر رہے ہیں، گیس کی پائپ لائنز کو یہ تباہ کر رہے ہیں، کمیونیکیشن جو ہے گیپ کو مزید یہ بڑھا رہے ہیں. سیاحت کو انہوں نے مکمل طور پہ ختم کر دیا. یعنی سی پیک روٹس کو ٹارگٹ کرتے ہیں، ریگولیٹ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا، ایک اور تاثر دیا جاتا ہے سلمہ، میں آج آپ کے توسط سے بتاؤں گا کہ جی صرف بلوچستان کے منرلز کی وجہ سے ہی بلوچستان ٹارگٹ ہے، وہیں پہ دہشت گردی کیوں ہوتی ہے؟ وہ میرے بھائی یہاں پہ نمک کی کانیں ہیں، وہاں کیوں نہیں ہوتا؟ میرے بھائی یہاں پہ کوئلے کا سندھ میں اتنا کوئلے کے ذخائر ہیں، وہاں کیوں نہیں ہوتا؟ یہاں خیبر پختونخوا میں وہاں کیوں نہیں ہوتا؟ یہاں اس لیے ہوتے کہ وہ بقایا جات جو نواب خیر بخش مری کی جو ایک سوچ تھی نا، جو آئیڈیالوجی تھی پاکستان مخالف، جنہوں نے پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کو مانا ہی نہیں تھا. جبکہ میں آپ کو کہتا ہوں غوث بخش بزنجو مان گئے تھے، اسلم رسانی کے والد محترم مان گئے تھے، اور پشتون بھی تقریباً مان چکے تھے، سب مان چکے تھے. ایک بندہ تھا خیر بخش مری جس نے نہیں تسلیم کیا تھا. اعتراض کیا تھا ان کا؟ بس وہ اعتراض یہ تھا کہ ہم نے علاق نہیں کرنا پاکستان کے ساتھ، ہم نے بھلے کسی کے ساتھ بھی کر لینا. وہ آپ کو پتہ ہے اس کے پیچھے ہمارا ایک پرانا دشمن بھی ہے، دیکھنے والے سمجھ چکے ہوں گے. پھر ہم نے اس کا حساب چکتا کر لیا تھا. وہ ہمارا اس مشرقی پڑوسی سے پہلے ہمارا ایک تھا. پھر وہ کہتے ہیں نا افغانستان پہ کیا ہوا. افغانستان والوں کو بھی ابھی تک اس بات کی سمجھ نہیں ہے. انہیں سمجھ لینا چاہیے کہ ہم نے اکٹھا کھاتا اپنا پورا کیا تھا، کیونکہ انہوں نے اس کا بنیاد رکھی تھی بی ایل اے کی، اور وہ 2 جاسوس تھے، اور اس وقت وہ P5 کا ایک پرمننٹ ممبر بھی ہے وہ ملک. تو اس کے جاسوس تھے جنہوں نے ان کی بنیاد رکھی. پھر یہ تعداد واقعی ٹھیک کہتے ہیں، یہ 1500 سے 1000 ان کی تعداد تھی. پھر یہ بڑھتے گئی اور وقتاً فوقتاً جو ہے مختلف گورنمنٹس آئی. تو بلوچستان کے حوالے سے ایک بات یہاں پہ میں ضرور کہوں گا کہ بلوچستان میں ہم نے تاخیر کی ہے، یہ بات ہمیں ماننی پڑے گی. کس چیز میں تاخیر ہوئی؟ تاخیر تو کہتے ہیں کہ بہت سے مسائل کو جنم دیتی ہے، لیکن مجھے ایک عام پاکستانی کے طور پہ یا ایک عام شہری کے طور پہ میرا پرسیپشن یہ ہے کہ جس وقت جو مسئلہ ہوتا ہے اس کو ایڈریس کرنے کا وہی وقت ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہم نے کچھ چیزوں کو ایڈریس کرنے میں تاخیر کر دی، یا جو مسائل آج جنم لے رہے ہیں کیا ان کے لیے ایکشن پہلے سے یا اسٹریٹجی پہلے سے بننی چاہیے تھی؟ آپ کی کافی کا کپ ہے، اس میں 1 چمچ میں نے شامل کی، ایک سلمہ نے شامل کی، ایک آپ کے پروڈیوسر نے، آپ کے ایک کیمرہ مین نے. اس میں سب ہم حصہ دار ہیں، قصوروار ہیں. کسی ایک کو اس میں بری و ذمہ قرار نہیں دیا جا سکتا، لیکن سول گورنمنٹس کو زیادہ دیا جائے گا، کیونکہ سول گورنمنٹس نے بروقت اس کا علاج نہیں کیا. وہ کیوں نہیں کیا؟ مثال کے طور پر آپ کشمیر کو لے لیں، اس پہ بھی ہم بات کریں گے. جب آپ کو پتہ چل گیا تھا کہ انسرجنسی ہو چکی ہے، جب آپ کو پتہ چل گیا کہ پنجابیوں کو مارا جا رہا ہے، جب آپ کو پتہ چل گیا تھا، تو آپ نے غیر معمولی فیصلے کیوں نہیں کیے؟ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کریں گے. جی انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کریں گے. کیوں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کریں گے؟ نو ڈاؤٹ اسکیٹرڈ پاپولیشن. آج آپ کو فل اسکیل آپریشن کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ یعنی جہاں پہ آپ کو گن شپ ہیلی کاپٹرز کا استعمال کرنے کی ضرورت ہے، جہاں پہ بلوچستان کے لوگ کیا دہشت گردوں کے رحم و کرم پر بیٹھے رہیں گے؟ یہ جن کو آپ نے بار بار موقع دیا، اور یہ جناب ہم مذاکرات کرنے جا رہے ہیں، لندن بھی یہ لوگ جاتے رہے کہ جناب ہم نے وہ میر سلمان داؤد سے بھی ملاقات کی ہے، وہ تصاویر بھی جاری ہو گئی، بس وہ آ رہے ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا قومی دھارے میں آ رہے ہیں اسلحہ لے کے. کون سے قومی دھارے میں لانے ہو؟ یہ میں اس کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہے. یہ بکواس ہے. صرف قومی دھارے میں آ رہے 10 بندوں کو قتل کر کے اسلحہ لا کے رکھ دیے قومی دھارے میں، آگے 15 لاکھ روپے لے لو، 10 لاکھ روپے لے لو. کیا یہ سول گورنمنٹس کا کام ہے؟
یہ اس وقت کے چیف منسٹر تھے نواب ثناء اللہ زہری, میرے بڑے اچھے دوست ہیں, میں ہمیشہ اس کی قدر کرتا ہوں, ذاتی تعلق کی بنیاد پر میں کرتا ہوں, لیکن وہ بھی آ کر بتائیں نا یہاں پر, کیا وہ احتساب ان کا نہیں ہوگا کہ آپ نے کہا تھا کہ ہم نے کوشش کی جا کر ان کو قومی دھارے میں لانے کی, کب تک آپ قومی دھارے میں لیکن لائیں ڈاکٹر صاحب انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن تو دنیا بھر میں یہی طریقہ کار ہے دہشت گردی کو کاؤنٹر کرنے کا, اس کے علاوہ اسٹریٹ آپریشن جیسے آپ کہہ رہے ہیں, اگر اس بے رحمانہ آپریشن کی ضرورت ہے بلوچستان میں, تو بہت سے بے گناہ بھی اس شکنجے میں آ جائیں گے. نہیں, دیکھیں یہ بات اسکیٹرڈ پاپولیشن میں آپ کو یہ مسائل نہیں ہوتے. دیکھیں جب آپ آپریشن کرتے ہیں تو آپریشن انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا ہے, یعنی آپ کے پاس انفارمیشن آتی ہے کہ مکران کے کسی پہاڑی کے اندر فلانے ایریا میں جو ہے وہ دہشت گرد چھپا ہوا ہے, تو آپ نے اس کا ایک سلیپر سیل پکڑا نا. لیکن جب آپ ایک گن شپ ہیلی کاپٹرز کا استعمال کرتے ہیں, فل سکیل آپریشن جب آپ کرتے ہیں, تو اس میں آپ اپنے تمام وسائل کو یوٹیلائز کرتے ہیں. تو اسکیٹرڈ پاپولیشن ہے تو آپ پیرلل رکھیں نا, انٹیلیجنس بیس بھی رکھیں. مجھے ایک بات سمجھائیں, جو بلوچستان کی جو پاپولیشن ہے وہ اسکیٹرڈ ہے, مجھے سمجھ میں آتی ہے, میں نے بلوچستان ٹریول بھی کیا, آپ کو پتہ ہے, تو میں نے جس طرح میں نے جو آبادی دیکھی وہ تو ہم نے دیکھی جو روڈ سائڈس پہ اس طرح جو پہاڑوں کے اندر ہے. کیا پہاڑوں کے اندر صرف دہشت گرد رہتے ہیں یا وہاں پہ عام آبادی بھی موجود ہے؟ اچھا, یہ عام آبادی کا سہارا تب لیتے ہیں کہ جب آپ ان کے گرد گھیرا تنگ کرتے ہیں, پھر یہ کہتے ہیں یہاں عام لوگ بھی ہیں. نہیں, پھر یہ عام لوگوں کی طرف رخ کرتے ہیں. اچھا, پھر یہ پاپولیشن کے اندر آ جاتے ہیں. پہاڑی علاقوں میں جو موسٹلی جو میں نے پاپولیشن دیکھی ہے, ایک قوم ہے مری, ایک ہے وڑینسی کہتے ہیں اس کو, ہرنائی کے علاقے میں رہتے ہیں. یہ زیادہ تر پہاڑی علاقوں میں رہتے ہیں, اور اکثر یہ دیکھا گیا کہ نیچے پشتون ہیں, اور جہاں نیچے پشتون پاپولیشن ہے وہاں کی ٹاپ جو پہاڑیاں ہیں اس پہ مری رہتے ہیں. تو یہ آئیڈینٹیفائی کرنا مشکل نہیں ہے. یعنی اگر آپ پیرلل یہ آپریشن کرتے ہیں کہ آپ کا انٹیلیجنس بیسڈ بھی ہو وہ, پلس آپ کی جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے, وہاں کی مقامی پولیس ہے, لیویز ہے, ان سب کو ساتھ ملا کے جیسے اب آپریشن شابان کیا جا رہا ہے. اس آپریشن کی ضرورت بہت پہلے تھی, اس میں ہم نے تاخیر کی ہے, کیونکہ یہ جو ٹی ٹی پی ہے, یہ ٹی ٹی پی ہو, ٹی ٹی اے ہو, بی ایل اے ہو, یہ سب کا کمانڈ اینڈ کنٹرول ایک ہی ہے. یہ کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہے, یہ ایک پیٹرن ہے. یہ پیٹرن تب ہوا تھا, آپ کو یاد ہوگا جب چائنیز کونسلیٹ پہ کراچی میں حملہ ہوا, اٹیک ہوتا, اس کے آگے پیچھے اگر آپ سیکوینس دیکھیں نا, تو ایک طرف ٹی ٹی پی کا حملہ ہوتا ہے, دوسری طرف بی ایل اے حملہ کرتی ہے, تیسری طرف آئی ایس کا حملہ ہو جاتا ہے. تو ان کا جو کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم ہے وہ ایک ہی جگہ پہ, افغانستان سے یہ آپریٹ ہوتے ہیں. اب ایک اور بہت خطرناک پیٹرن جو ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اب موساد کے حوالے سے ہمیں ایکسٹرا آرڈنری میئرز لینے ہیں, کیونکہ ایران کی ثالثی کو لے کر اور پاکستان کی رول کو لے کر, ہمارے فیلڈ مارشل کے کردار کو لے کر, ہمیں بلوچستان کی سرحدوں کی بہت وہاں پہ حفاظت کرنی پڑے گی, کیونکہ ایران آلریڈی انگیجڈ ہے, آپ کو بھی پتہ ہے. وہ پھر کردوں کے حوالے سے ایک جو ہے وہ گراؤنڈ فورسز کا ایک پلاننگ بنا رہا ہے امریکہ. تو ہمیں جو سیستان وغیرہ کا ایریا جو بلوچستان کو ٹچ کرتا ہے, وہاں پہ ہمیں کچھ زیادہ کانشیس رہنا پڑے گا. افغانستان کی سرحدوں پہ تو ڈیفینیٹلی بہت بڑی پورس بارڈر ہے, آپ کو بھی پتہ ہے. تو بلوچستان کے حوالے سے ایک اور نقطہ جو ہے یہاں پہ بڑا اہم ہے, چیف منسٹر جو ہوتا ہے نا, ہیڈ آف پروونس, وہ بڑا میٹر کرتا ہے. ایک منٹ, آپ مجھے یہ بتائیں کہ چیف منسٹر کی جو ابھی تک کی کارکردگی ہے وہ آپ کو سیٹسفیکٹری لگتی ہے؟ بالکل نہیں لگتی. سرفراز بگٹی میرا بہت اچھا دوست ہے, ناراض ہوتا ہے 10 دفعہ ہو, جہاں عوام کی بات ہوتی ہے, جہاں عوام کی فلاح و بہبود کی بات ہوگی, عوام کی اجتماعی مفاد کی جہاں بات ہوگی, وہاں پہ کوئی دوستی یاری نہیں ہے, تعلق نہیں ہے. جرنلسٹ جو ہوتا ہے اس کا کوئی بھی دوست نہیں ہوتا. یہ ایک حقیقت ہے کہ ابھی تک جو سرفراز بگٹی صاحب ایک تھانے دار والا کردار ہے, آ کے اچھی تقریر کر کے وہ چلے جاتے ہیں, لیکن ان کو بلوچستان کے مسائل کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. یہ بات نہیں ہے کہ جی ہم ایک ایسی جنگ میں چلے گئے ہیں جس جنگ کی طرف کوئی واپسی نہیں ہے, جس کا کوئی وہ کیا کہتے ہیں فیوچر نہیں ہے. ویسے تقریریں تو ہمیں بڑی سیٹسفیکٹری لگتی ہیں, وہ اچھی باتیں کرتے ہیں. مولانا بجلی گھر کی بھی تو تقریریں بہت اچھی ہوتی ہیں, وہ جو ہمارے ایک وہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی تو بڑی اچھی تقریریں کرتے تھے. تقریر کرنا تو یہ تو کرائٹیریا نہیں ہے نا. سرفراز بگٹی صاحب کو ابھی تک کیا میئرز لینے چاہیے تھے فوری طور پہ جو انہوں نے ابھی تک نہیں لیے؟ اسٹیک ہولڈرز کو ان کو اپنے ساتھ آن بورڈ رکھنے کی ضرورت تھی, انہوں نے نہیں کیا. کوشش کی ہے, غیر معمولی نہیں کی, غیر معمولی کوششیں کریں, جتنا کیا اس سے زیادہ ہو سکتا تھا. ایک بات اور بھی یہاں پہ بڑی اہم ہے کہ ڈیرہ بگٹی جو ہے, جو علاقہ ہے, ڈیرہ بگٹی میں جو رائجہ یعنی نواب اکبر بگٹی جو تھے خود رائجہ تھے, تو وہاں مسوری اور کلپر کے ساتھ ان کا ہمیشہ ایشو رہا ہے. تو آپ کو بھی پتہ ہے جب ٹرائبل چیف کا کوئی ایشو رہتا ہے تو پھر اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہوتا ہے, پوری قوم اور کاسٹ جو ہوتی ہے اس کی ایکسیپٹیبلٹی بہت کم ہوتی ہے. تو سرفراز بگٹی صاحب کی فیملی نے نو ڈاؤٹ کی قربانیاں دی ہیں پاکستان کے لیے,
یہ بات بھی ہے میں مینشن کروں گا. لیکن یہ بات بھی ضروری ہے کہ آپ کو جالاوان سے، ساراوان سے، چنگیز بھی شاید موقع تھا آپ کے پاس، وہ بڑی اچھی ڈاکٹر عبد المالک نے اچھی کوشش کی تھی بلوچستان میں. ایک موقع جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اگر دے دیا جاتا یہ 5 سال بھی وہ پورے کر لیتے. اس وقت جو بلوچستان میں سرداری نظام ہے اس پہ بلوچستان کا آج کا نوجوان کتنا ٹرسٹ کرتا ہے؟ اس سوال کے 2 پہلو ہیں. اگر تو یہ کہا جائے کہ وہ سرداروں کا اثر و رسوخ اب کم ہو گیا ہے تو پھر ایک حلقہ کھڑا ہوگا وہ کہے گا ہماری وجہ سے، جن کی آج دیوتانی ہے کہ وہ کون ہے، وہ جو جیل میں پڑی ہوئی ہے، جس کا جس پہ مرڈر کا جو کیس بھی ہے. اور ان کو وہ کہتی تھی نا جناب آپ پروسیکیوشن کے ذریعے کریں، عدالت ہے، نظام ہے. تو عدالت نے کر دیا نا، پروسیکیوشن ہوئی 2 سال، آپ جو ہے نا وہ بے گناہ نہیں تھے، آپ پہ گناہ جو ہے وہ ثابت ہوئے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کا جو نوجوان ہے، بلوچستان کے نوجوان کو جو ہے آپ تسلی کے کیپسول دیتی ہیں، تسلی کے گولیاں کھلاتے ہیں، انجیکشن بھی لگاتے ہیں اس کو تسلی کے کیپسول کھلانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آپ نے بلوچستان کے نوجوان کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کرنے، آپ نے یہ جو NFC میں فارمولہ ہے اکارڈنگ ٹو لینڈ اور اکارڈنگ ٹو پاپولیشن، اس میں آپ کو رد و بدل کرنا ہوگا. یعنی آپ بلوچستان کی بکھری ہوئی آبادی کے بکھرے اور گوناگوں مسائل کی طرف آپ نے توجہ دینی ہوگی کہ بلوچستان کو جو اس وقت بجٹ ہے وہ بہت کم ہے. یہ بالکل اچھا. اب یہاں پہ 2 باتیں ہیں. ہم ہمیشہ سے سنتے آئے کہ بلوچستان کے جو جتنے بھی پولیٹیشینز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ NFC ایوارڈ میں جو ہمارا شیئر ہے وہ نہیں ملتا. لیکن ایک اوپینین ہمیں یہ بھی سننے کو ملتا ہے کہ وہ شیئر تو ملتا ہے لیکن وہ سرداروں کی نظر ہو جاتا ہے. تو ایکچوئل سچویشن کیا ہے؟ ملتا نہیں ہے یا عوام تک وہ پہنچتا نہیں؟ ملتا ہے، کم ہے. اچھا. جتنے بلوچستان کے کم مسائل ملتا ہے، جتنا ملتا ہے وہ عوام تک جاتا ہے؟ نہیں جاتا. بالکل. اچھا بلوچستان میں مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آتی ہے، ہمارے ادارے ہیں نا، ایگزسٹ تو کرتے ہیں، FIA ہے، اینٹی کرپشن ہے، قومی احتساب بیورو ہے. بلوچستان میں نہیں ہے. بلوچستان میں تو آپ یقین جانیں فرشتے ہیں، جتنے پارلیمنٹیرینز ہیں وہ فرشتے ہیں. اس لیے بھی فرشتے ہیں کہ وہ ایون کہ اپنے آفیسز بھی نہیں جاتے ہیں. سیکریٹریٹ آپ کبھی کسی سے آپ ذرا پوچھیں نا کہ کتنے سیکریٹریٹ میں منسٹرز جاتے ہیں، اپنے حلقوں میں کتنے منسٹرز جاتے ہیں. دم درود سے چلتا ہے کام. نہیں، فرشتے اس لیے ہیں کہ میں اس لیے آپ کو فرشتے کہہ رہا ہوں کہ وہ یعنی کرپشن بھی نہیں کرتے، ان کا پیٹ بھی نہیں ہے، وہ کرپٹ پریکٹسز بھی نہیں، ان کو ضرورت ہی نہیں ہے، اداروں کو بھی ضرورت نہیں ہے وہاں پہ کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز کی. میں ایک دور میں کچھ سکینڈل تھے، پٹ فیڈر کا تھا، ایک گندم کا سکینڈل تھا، ایک فاؤنڈیشن تھی اس کا تھا، ان کے CEO کا مسئلہ تھا. اس طرح کے کچھ کیسز تھے جس پہ میں نے پروگرامز وغیرہ بھی کیے تھے. مجھے بڑے تھریٹ بھی تھا اس پہ مجھے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جب کرپشن پہ آپ بات کرتے ہیں تو آپ کے لیے بھی مسائل بہت زیادہ ہوتے ہیں. اکراس دی بورڈ آپ کو احتساب کرنا ہوگا. وہ اینک نہ پہنے، جو مخصوص اینک پہن کے آپ احتساب کرتے ہیں وہ والا احتساب نہ ہو. فیوریٹزم تو کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہر جگہ پہ ہوتا ہے، ایون فیملی میں بھی کوئی ایک بچہ ماں باپ کا بہت فیوریٹ ہوتا ہے، اس کی غلطیاں بھی نظر انداز ہو جاتی ہیں. بلوچستان میں آپ نے وہ نوٹوں کی گنتی کے بعد کوئی سکینڈل آپ کے سامنے آیا ہے؟ کوئی گرفتاری آپ کے سامنے آئی ہے بڑی؟ کوئی ایسی آئی ہے؟ نہیں آئی نا. تو کیا آپ ایسا نہیں ہوا کہ بلوچستان کے جو میں MPA فنڈ کے بہت سخت خلاف ہوں. بلوچستان میں جب تک آپ نے لوکل باڈیز کے الیکشن نہیں کروایا نا، بلوچستان کے مسائل کے حل کی ابتدا بنیاد ہی لوکل باڈیز ہے. لوکل باڈی الیکشن ہو جائیں تو مسائل حل ہو جائیں؟ کافی حد تک کافی حد تک آپ کے مسائل حل ہو سکتے ہیں، کیونکہ جی گراس روٹ لیول تک آپ کسی کے مسائل حل کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ وہاں کا منتخب نمائندہ ہی سمجھتا ہے نا. ابھی ایک منسٹر ہے پورا ہیلتھ کا، وہ بلوچستان کا ہے. معذرت کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں، اگر وہ بلوچ ہے تو وہ اپنے بلوچ ایریاز میں زیادہ کام کرے گا، پشتون ایریا میں بہت کم کرے گا. پشتون سائڈ کے تو بلوچ یہ ایک پرسیپشن بھی وہاں پہ موجود ہے. اچھا اب ذرا ہم ڈاکٹر صاحب اسی بات پہ دوبارہ آتے ہیں، TTP اور BLA. اب یہ جو اندرونی مسائل ہیں وہ تو اپنی جگہ موجود ہے، کیونکہ آپریشن شابان ابھی ریسنٹلی شروع ہوا ہے. تو اس کے تناظر میں چاہتی ہوں کہ جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کے لیے آپ ایک دفعہ یہ جو کولیبریشن ہے ان دونوں کی، اس کے پیچھے خاص مقاصد کیا ہیں؟ TTP الگ سے آپریٹ کر رہی تھی، BLA الگ سے کر رہی تھی، لیکن کچھ مقاصد کے لیے اکٹھے ہوتے کیوں ہیں؟ کچھ مقاصد نہیں، ان کا مقصد ایک ہی ہے. میں نے آپ کو پہلے کہہ دیا، بلوچستان کا امن تباہ کرنا. ان کا کمانڈ اینڈ کنٹرول، ان کا آقا ایک ہی جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے. ان کو جو میں کر رہا ہے وہ ایک اچھا میں ایک سوال کرتا ہوں. بلوچستان میں محرومی ہے، پیسہ نہیں ہے، لوگ غربت کی وجہ سے پہاڑ پہ چڑھ گئے. یعنی غریب آدمی پہاڑ پہ چڑھ گیا، $80,000 کا اس کے پاس گن ہے، نائٹ گوگلز اس کے پاس ہیں، جدید اسلحہ اس کے پاس ہے، وہ کپڑے بیچتا ہے، وہ ڈاکٹر بن جاتا ہے. یعنی یہ کون سا منطق ہے؟
یہ تو بلوچستان کے لوگوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ جو پہاڑ پہ چڑھا ہے اس کے پاس وہ 303 والی رائفل تو اب ہے نہیں, اس کے پاس اتنا جدید اسلحہ ہے. ابھی یہ جو زیارت کا مانگی ڈیم کا واقعہ ہوا ہے, یہاں پہ کیا تحقیقات ہوں گی اس چیز کی کہ یہ جو پولیس اہلکار تھے, جو لیویز تھے جو بعد میں ضم ہوئے پولیس میں, ان کے پاس کون سا اسلحہ تھا, کتنے کارتوس تھے ان کے پاس کون سا ویپن تھا, جن سے یہ لڑے ان کے پاس کون سا ویپن تھا؟ کیا آپ کو ویل اکوپ نہیں کرنا تھا ان کو؟ کیا آپ نے اپنی سول جو ہماری گورنمنٹس ہیں, یہ جو ہر سال وعدے کرتے ہیں کہ ہم لیویز کو ٹرینڈ کریں گے, ہم پولیس کو ٹرینڈ کریں گے, ہم ان کو ویل اکوپڈ کریں گے, ہم سیکیورٹی کے لیے, یعنی ایک بڑی حد تک سول گورنمنٹ رسپانسبل ہے, بالکل ہے, نو ڈاؤٹ وہ رسپانسبل ہے. ہر جگہ پہ فوج کو گھسیٹو, ہر جگہ پہ ایف سی والے. آپ کو پتہ ہے بلوچستان میں بہت بڑی تعداد ہے ایف سی والوں کی جو شہید ہوتے ہیں, ان کا ذکر ہی نہیں ہوتا ہے. بلوچستان کی ایف سی جس سے ٹانگیں کانپتی ہیں, میں بتا رہا ہوں آپ کو, کہتے ہیں ان کی چیک پوسٹیں ختم کر دو. ہماری گورنمنٹس رہی ہیں, انہوں نے چیک پوسٹیں ختم کر دی. وہ جی تذلیل ہوتی ہے لوگوں کی, جو ہے وہ چیکنگ کرتے ہیں, وہ تذلیل نہیں ہوتی, وہ یہ جو دہشت گرد ہے نا, وہ ایف سی ان کو نہیں چھوڑتی. اچھا, میں نے ایسی ویڈیوز بھی ڈاکٹر صاحب دیکھی جہاں پہ دہشت گردوں کو بھاگنے کے لیے خواتین کے کپڑے پہننے پڑے. اب ان لوگوں کو اتنا ان کے اندر فیئر بیٹھا ہوا ہے جب ان کے خلاف کریک ڈاؤن سٹارٹ ہوا ہے. میری بات سنیں, جو اغوا برائے تاوان کریں, جو خواتین کو دہشت گردی کے لیے استعمال کریں, جو اپنے لوگوں کی جانوں کو ضائع کریں, جو اپنے علاقے کے امن کو تباہ کریں, جو اپنے علاقے کے انفراسٹرکچر کو تباہ کریں, وہ کون سی آئیڈیالوجی ہے, وہ کس طرح کی سوچ ہے؟ یعنی محرومی کو آپ محرومی کے ذریعے ختم کرو گے, یعنی آپ مزید اس کو پسماندہ کرو گے. چلو جی یار, کوئی 40-50 فٹ کی کوئی سڑک تو ہے نا, چلو کنکریٹ اگر اس پہ بلیک ٹاپ نہیں ہوا ہوا, یار وہ بلیڈ تو لگا ہوا ہے, کچھ سڑک تو ہے, آپ اس کو بھی ختم کرو گے. یعنی اس کی جو رابطہ پل ہیں آپ ان کو توڑ دو گے. اب یہ کھٹکوچا میں آدھا دن جو ہے وہ دندناتے پھریں, تو کیا یہ کام بھی ابھی وہاں سے فوج جائے گی, ایف سی جائے گی, وہی جا کے کنٹرول کرے گی؟ تو ہم نے جو سول ڈھانچہ تھا اس کے لیے کام نہیں کیا. یہ بات ہمیں ماننی پڑے گی کہ ہم نے اربوں روپے تو بجٹ میں ان کے لیے رکھ دیتے ہیں. ہم سی سی ٹی وی کیمروں کے لیے اربوں روپے ہم رکھ دیتے ہیں, لیکن ہمیں کوئی سی سی ٹی وی کیمرے سے آج تک آپ مجھے بتائیں کتنے لوگ پکڑے گئے ہیں بلوچستان میں, کتنے دہشت گردوں کو جو ہے وہ مانیٹر کیا گیا ان سی سی ٹی وی کیمروں کی وجہ سے. یعنی آن گراؤنڈ ابھی بلوچستان میں بہت کچھ ہونا باقی ہے. ڈیفنس پوائنٹ آف ویو سے بھی اگر دیکھیں, وہ سی سی ٹی وی کیمراز جن کا ذکر ہوتا ہے وہ بہت تاخیر کی ہے. اب بلا رکاوٹ جو ہے, میں یہ آپ کے یہاں کہوں گا اس توسط سے, پاکستان ناؤ کے توسط سے کہوں گا, تاخیر بہت ہو گئی ہے, بہت تاخیر. اگر مزید تاخیر, آپریشن شبان جو ابھی شروع ہوا, آپ نے کہا یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا, اس وقت یہ امپورٹنٹ کتنا ہے, اور ابھی تک ہم نے کس حد تک اپنے ٹارگٹس حاصل کر لیے ہیں, اور فردر ہمیں کتنا لمبا اس لڑائی کو لڑنا پڑے گا؟ اس لڑائی کو اٹ ول ٹیک لٹل بٹ ٹائم. اس کو کوئی جادو کی چھڑی نہیں, اتنی جلدی نہیں ہو سکتا. دیکھیں, اگر آپ زرغون, چلتن, مردار, شابان کا جو یہ نام بھی اس کو شابان کا دیا, زرغون کی جو پہاڑی ہے, تکتو پہ آپ کو اتنی زیادہ نہیں محنت کرنی پڑے گی. آپ کو چلتن کے سراؤنڈنگ میں بہت محنت کرنی پڑے گی. آپ کو مکران کے مشکل علاقے, آپ کو جو ہے آپ نے 2 ڈویژنز کو کور کرنا ہے. ایک مکران ڈویژن ہے, ایک آپ کا کلاٹ ڈویژن ہے. اب ان کو مختلف حصوں میں انہوں نے بانٹ دیا ہے ایڈمنسٹریٹولی, بہت ساری چیزیں چینج آ چکی ہیں, لیکن میں اس کو بار بار کہتا ہوں کہ بلوچستان کا جو کوسٹل ایریا ہے, پنجگور, تربت, آوران, مشکے, آپ کا کلات کے جو سراؤنڈنگز کے ایریاز ہیں, مستنگ کے سراؤنڈنگز جو ہیں, اس میں آپ کو آپریشن کرنے پڑیں گے, اور فل فلیج آپریشن کرنا پڑے گا. جوب کے علاقے میں, جوب کے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے ڈیورنٹ لائن کا ایشو ہے, وہاں پہ ٹی ٹی پی کا خطرہ ہے. آپ کے ہنا اڑک میں جو یہ واقعہ ہوا ہے, آپ کو پتہ ہے ایک طرف آپ کی کول مائنز ہیں, ڈغاری کول مائنز ہے, دشت کا علاقہ پیچھے لگتا ہے, اس طرف آپ کا کینٹ ہے, بیک سائڈ پر آپ کا یہ آپ کی تصویراتی طور پر کتنا اہم علاقہ ہے. اگر یہ بھی دہشت گردوں کے رحم و کرم پہ آپ چھوڑ دیں. اچھا, ہم ادھر بھی ایک طرف مقامی لوگوں نے بڑا اچھا رول پلے کیا ہے, مجھے کہنے دیجیے گا یہاں پہ سلمہ, کاکڑ ٹرائب کے لوگوں نے کہا ہے آپ ہمیں چھوڑیں, باقاعدہ للکارا ہے دہشت گردوں کو کہ بھائی تم دن کی روشنی میں بتاؤ ہم نے کہاں ہے, تم اسلحہ لے کر کھڑا ہو, بغیر اسلحے کے آ کے تمہیں نہیں چھوڑیں گے, ہم پاکستان فوج کے ساتھ مل کے لڑیں گے. یہ بلوچستان کے غیور لوگوں نے کیا ہے. پروٹیسٹ بھی انہوں نے کیا, اتنا پرامن انہوں نے پروٹیسٹ کیا. کتنے لوگ مارے گئے بلوچستان, حالانکہ وہ اپنی میتیں لے کر بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے پروٹیسٹ کیا, انہوں نے سڑکیں بھی بند کی, سب کچھ انہوں نے کیا. اور دہشت گردوں نے ان کو آواز اٹھانے کی سزا دی, اور دہشت گردوں کے لیے انہوں نے باقاعدہ طور پر جو ہے اپنی آرم فورسز کو کہا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم ان دہشت گردوں کو, اور انہوں نے باقاعدہ طور پہ للکارتے ہوئے کہا یہ کون سا اسلام ہے جو آپ ہمیں سبق پڑھا رہے ہو. وہاں کے لوگ بھی ان باتوں کو سمجھتے ہیں. لیکن ایک بات میں یہاں پہ سلمہ کہوں گا, میں چاہتا ہوں کہ یہ آن ایئر جائے بات, خدارہ تاثر کو دور کریں. تاثر بہت میٹر کرتا ہے. جب عوام کے اندر کوئی تاثر ایسا پیدا کر جاتے ہیں نا, نہیں ان کو پتہ ہے یہ کون ہے, نہیں ان کو پتہ ہے یہ خود ہی کروا رہے ہیں, یہ خود ہی مروا رہے ہیں, یہ والا تاثر انتہائی غلط ہے, اور یہ کون دور کرے گا؟
یہ آپ کا سوشل میڈیا، آپ کا سوشل میڈیا، آپ کا ڈیجیٹل میڈیا، یہ آپ کا ڈیجیٹل میڈیا اس کو دور کرے گا اور حقائق لوگوں کے سامنے رکھے گا. ہم نے کیا کیا ہے، میں ایک ٹرم یہاں پہ استعمال کروں گا، ہمیں جہاں پہ گھوڑوں کو دوڑانا تھا وہاں ہم نے گدھوں کو دوڑا ہے، جہاں ہم نے گدھے دوڑانے تھے وہاں ہم نے گھوڑے دوڑائے. ہم نے اپنا وقت ضائع کیا ہے. آپ کی پک اینڈ چوز غلط رہا ہے. یعنی آپ نے ان سٹیک ہولڈرز کو انگیج نہیں کیا، آپ نے ان جرنلسٹ کو انگیج نہیں کیا، آپ نے ان سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو انگیج نہیں کیا، آپ نے ان ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کو انگیج نہیں کیا جن کو کرنے کی ضرورت تھی، جو اپنے ایریا کو سمجھتے ہیں. آپ ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے. آپ اٹھا کر مطلب آپ دیکھیں کہ ایک دہشت گرد جو ہے اس کی ویڈیو جو ہی وہ پوسٹ کرتا ہے اس کے بعد اس کی ویڈیو وائرل ہو جاتی ہے. ایک محب وطن پاکستانی اس کے لیے کاؤنٹر نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی ویڈیو پہ سٹرائک لگ جاتی ہے، اس کی ویڈیو جو ہے وہ 100-200 ویوز اس کو نہیں ملتے. یعنی ہمیں آپریشن کے ساتھ ساتھ ایک فل فلیج کیمپین لانچ کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں یہ کمیونیکیشن وارفیئر کا ٹائم ہے، یہ آپ کی پرسیپشن وار ہے، یہ آپ کی ڈیجیٹل وار ہے. اس میں آپ کو اپنی تمام ریسورسز کو استعمال کرنا ہے. یہاں پہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے صرف گن شپ ہیلی کاپٹرز لے کر فل سکیل آپریشن کر دیا اور آپ نے انٹیلیجنس بیس کو چھوڑ دیا، آپ نے علماء کرام کو انگیج نہیں کیا، آپ نے نوابوں کو سرداروں کو انگیج نہیں کیا، آپ نے ٹرائبل ان کو انکریج کریں. دیکھیں جو آپ کے پاس لوگ ہیں جو آپ کی مدد کر سکتے ہیں، ابھی ان میں سے کئی لوگ ہیں ایسے جن کو ابھی آپ بول دیں کہ جی آپ اگلے چیف منسٹر ہوں گے تو آپ پھر دیکھیے گا ٹون کیسے بدلتی ہے. لیکن وہ فارمولہ غلط ہے، یہ اقتدار شراکت والا فارمولہ ہی غلط ہے. اب وہاں کے جو جینوئن لوگ ہیں، جو وہاں کے حقیقی نمائندے، آپ ان کو لانے کی کوشش کریں. یہ گاما نتھو جو آپ لا کر بٹھاتے ہیں نا، جن کو محلے میں بھی کوئی نہیں جانتا، تو اس طرح آپ کے مسائل جو ہے مزید بڑھیں گے. اور سرفراز بگٹی صاحب، ان کی ول پر کوئی شک نہیں ہے، ان کی نیت پر کوئی شک نہیں ہے، وہ ان کے جذبے پہ کوئی شک نہیں ہے، ان کی حب الوطنی پہ، ان کے والد کے، ان کے پوری فیملی کے حب الوطنی پہ شک نہیں ہے. لیکن وہ سب کے حب الوطنی کو بھی چیلنج نہ کریں. اگر صرف حب الوطنی ہی کرائٹیریا ہے تو میرے خیال میں سلمہ آپ مجھے جانتی ہیں، مجھ سے بڑا کوئی محب وطن نہیں ہوگا، پھر مجھے وزیر اعظم بنا دیں آپ. یہ بات نہیں ہے. آپ کا انٹریکشن کتنا اچھا ہے، آپ کا لوگوں کے ساتھ میل ملاپ کتنا اچھا ہے. گورنمنٹ چلانے کے کریکٹرسٹکس کچھ اور ہیں، کچھ اور ہوتے. تو اس طرح آ کر کہہ دینا کہ ہم جہنم واصل کر دیں گے، ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے، ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے، ہم وہ نہیں کریں گے. آن گراؤنڈ ایفرٹس کے ذریعے آپ نے لوگوں کو اپنے آن بورڈ لینا ہوتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک آخری چیز پھر ہم کشمیر کے معاملے کی طرف بھی بڑھیں گے کہ دیکھیں بلوچستان میں آپریشن شابان بھی ہو رہا ہے اور فرنٹس پہ بھی ہمیں بہت ساری چیزوں کا سامنا ہے. ادھر ہم پیس ٹاکس میں بھی اپنا رول پلے کر رہے ہیں جو ایران اور امریکہ کے درمیان ہو رہی ہیں. لیکن ایک بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم افغانستان سے بارہا کہنے کے بعد ہمیں آپریشن کی طرف جانا پڑا. وہ ساری چیزیں اورمچی میں مذاکرات کی، ہم چند خبریں سنی، اس کے بعد خاموشی چھا گئی. تو ہم وہاں پر دہشت گردوں کا خاتمہ بھی کر رہے ہیں، پھر جو وہ وہاں سے یہاں پہ آپریٹ کرتے ہیں اس کا بھی کر رہے ہیں، پھر را اور موساد کی انوالومنٹ بھی ہے. تو یہ ساری چیزیں ایک ساتھ مل کے کتنا ٹف ہے گورنمنٹ کے لیے اس کو ٹیکل کرنا. اور پھر سب سے بڑی بات کہ انٹرنیشنلی ہم کس حد تک رجسٹر کروا پائے ہیں را اور موساد کی انٹرفیرنس کو. دیکھیے ہے تو یہ بہت بڑا نیٹ ورک ہے، لیکن یہ مذاکرات کا جو فارمولہ ہے، اورمچی ڈائلاگس کی بھی آپ نے بات کی ہے. ترکیہ نے بڑا اچھا رول پلے کیا، قطر نے بڑا اچھا رول پلے کیا. یہ محسن ہے، قطر اور ترکیہ جو ہے یہ افغانستان کے محسن ہیں، اور ان کو پتہ ہے طالبان کو. ان کی ریکگنیشن سے لے کر قطر میں دوحہ کارڈ کو لے کر انہوں نے ان کی بھی نہیں سنی. میں واحد بندہ تھا میڈیا میں جس نے مخالفت کی تھی کہ ان کے ساتھ مذاکرات نہیں ہونے چاہیے. دہشت گردوں کے ساتھ مذاکرات کرنے والا اور ماضی میں دہشت گرد کا سہولت کار ہے. دہشت گرد کے ساتھ مذاکرات کرنے والا دہشت گرد کا سہولت کار ہے، جو آپ کے بچوں کو، آپ کی خواتین کو، آپ کے لوگوں کو قتل کر رہا ہے، جس نے اسلحہ تانا ہوا ہے آپ پر. آپ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بیٹھے، آؤ بیٹھ کے مذاکرات کرو. وہ لاشوں کے پیسے لے رہا ہے اور آپ اس سے مذاکرات کر رہے ہو. جس کو لاشوں کے پیسے مل رہے ہیں، بڑی امپورٹنٹ بات کر رہا ہوں، فی لاش کا پیسہ ملتا ہے، ایک لاش کا. مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کوئٹہ کے اندر جب ٹارگٹ کلنگ شروع ہوئی تھی تو کچھ انویسٹیگیشنز جو تھی وہ ہمارے سامنے آئی تھی کہ 1.5 لاکھ سے 2 لاکھ روپے جو ہے وہ ایک بندے کی کلنگ کا جو ہے ان کو ملتا ہے. اب وہ جو ان کو 1.5-2 دیتا ہوگا وہ خود 5-6 لیتا ہوگا، پھر اس کو جو آپریٹ کرتا ہوگا وہ 10-15 لاکھ لیتا ہوگا، 20 لاکھ لیتا ہوگا. تو جہاں پہ آپ کو ہاں ایک چیز ہے، ایک طریقے سے آپ کاؤنٹر کر سکتے ہیں. مجھے کسی نے کہا کہ جی وہ فلانے نے ایک ڈیسک بنایا ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، ایک دہشت گردی کے لیے یہ ڈیسک بنایا ہے، اتنا کروڑ روپیہ لگایا ہے. تو میرا یہ سوال تھا کہ آپ نے کتنا کروڑ روپے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے لگایا ہے؟
یعنی آپ کو بھی کوئٹہ میں بلوچستان کے اندر فائنینس کا استعمال کرنا ہوگا. آپ کو بلوچستان کا مسئلہ جو ہے, آپ بھلے اس کو سیاسی کہیں, کچھ بھی کہیں, میں پھر وہی بات کہوں گا, آج بھی یہ بات کہوں گا اور میں اپنی بات سے ہٹوں گا نہیں کہ بلوچستان کا سب سے بڑا مسئلہ فائنینشیل ہے. وی نیڈ مور فائنینس, مور پاور, مور ول. یس, ہمیں فائنینس کرنا ہے. جو نوجوان آپ سے روزگار مانگتا ہے, آپ اس کو بار بار اس طرح نگلیکٹ کریں گے, نظر انداز کریں گے, ہائر ایجوکیشن کمیشن, آپ اس کو ابراڈ نہیں بھیجیں گے, آپ اس کو اسکالرشپ نہیں دیں گے, آپ اس کو حصہ داری نہیں دیں گے, تو پھر کیا کرے گا؟ مجھے آپ بتائیں کیا کرے گا؟ کوئی نہ کوئی تو اس کو وے اڈاپٹ کرنا ہے نا, کوئی راستہ تو اس نے بنانا ہے. تو پھر اگر وہ چلا جاتا ہے نا, تو پھر یہ آپ کی کمزوری ہے, پھر یہ سول ڈھانچہ اور سول گورنمنٹس کی کمزوری ہے, پھر یہ ریاست کی بھی کمزوری ہے. تو بلوچستان کا جو نوجوان ہے اس کو روزگار دیں آپ, تاکہ اس کو یہ پتہ چلے کہ اس کا دوست کون ہے, اس کا محسن کون ہے اور اس کا دشمن کون ہے, اس کے امن کو کون تباہ کر رہا ہے اور کون اس کو جو ہے فیسلیٹیٹ کر رہا ہے. تو ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے. ریاست کو یہ چاہیے کہ جو بلوچستان کے لوگ ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں, میں تمام پاکستان کے تمام پروونس کے لوگوں سے جو کہ پاکستان کا حصہ ہیں, ایک فیڈریٹنگ یونٹ ہے, میں ان سے ہاتھ جوڑ کے یہ گزارش کروں گا کہ بلوچستان کے غیر معمولی حالات ہیں. آٹا, گندم, ٹماٹر, چاول, یہ ہمیں اللہ پاک دے گا, ہر دور میں دیتا رہے, اس کی کمی کبھی نہیں آئے گی. تھوڑا تھوڑا کٹ لگا کر آپ بلوچستان کو اضافی دیں, تاکہ بلوچستان کے مسائل, جو حصہ آپ کا زخمی ہوتا ہے نا, جہاں پر آپ کو مرہم کی ضرورت ہوتی ہے, اسے زیادہ کیئر دینی پڑتی ہے, اس کو زیادہ کیئر دینی پڑتی ہے, اس کا آپ کو زیادہ خیال رکھنا پڑتا ہے. تو آپ بلوچستان کا زیادہ خیال رکھیں, کیونکہ بلوچستان جو گلہ آپ سے کر رہا ہے نا بار بار, وہ گلہ بھی جینوئن ہے. دیکھیں یہ بات نہیں ہے غلط کہ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ نہیں 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 وہاں تو دودھ کی اور شہد کی نہریں بہ رہی ہیں, سارے دہشت گرد, نہیں, ایسا بالکل نہیں ہے. دہشت گرد کے دشمن کا جو نیریٹو ہے اس کو آپ تقویت نہ دیں, اس کو آپ کاؤنٹر کریں, اور کاؤنٹر نیریٹو یہ ہے کہ آپ وہاں پہ انفراسٹرکچر بچھائیں. ناصر جنجوعہ صاحب ایک افطار ڈنر میں ہماری ان سے ملاقات ہوئی تھی جب وہ سدرن کمانڈ کوئٹہ میں تھے, تو ہمارے کچھ جرنلسٹ آج بھی دیکھ بھی رہے ہوں گے, سن بھی رہے ہوں گے, تو انہوں نے سب سے سوالات کی. میرا جب باری آئی تو میں نے کہا جنرل صاحب میری آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے. انہوں نے کہا, میں نے کہا جہاں پہ اعلیٰ نظر کے علاقے میں کوئی جا کر کسی کو ایمبولینس کو ٹارگٹ کرتا ہے, یا کسی گاڑی پہ بلاسٹ کرتا ہے, یا کسی کو ٹارگٹ کر دیتا ہے, یا بندہ مار دیتا ہے, اسی مقام پر ایک اسکول بنا دیں, اسی ایریا کا بلیک ٹاپ کروانا شروع کر دیں. تو جب آپ انفراسٹرکچر کو بہتر کریں گے, لوگوں کو آپ روزگار دیں گے, جب آپ بلوچستان کا انفراسٹرکچر بہتر کریں گے, پورا بلوچستان, کوئٹہ صوبائی دارالحکومت اس کا کوئٹہ ہے. آپ کوئٹہ گئی ہیں نا؟ بالکل. کوئٹہ میں ایک انڈر پاس نہیں ہے, کوئٹہ میں ایک دو پرانے اوور ہیڈ ہیں, اس کے اوپر کبھی پیپلز پارٹی والے آتے ہیں اپنا جھنڈا لگا دیتے ہیں, مولانا صاحب آتے ہیں اپنا جھنڈا لگاتے ہیں, پشتونخوا والے آتے ہیں اپنا جھنڈا. ڈاکٹر صاحب تھوڑی سی آبادی ہے, بہت نہیں ہے جتنا ہے. جو تھوڑی سی آبادی ہے, آپ کو پتہ ہے پورے بلوچستان کا, پوری نہیں, کوئٹہ صوبائی دارالحکومت کوئٹہ یہ ہے کہ میں ابھی تو جب جاتا ہوں کوئٹہ تو مجھے کوئی کہتا ہے یار بخاری صاحب آپ کو بائک پہ لے جاؤ, میں کہتا ہوں یار بائک پہ نہیں, مجھے سائیکل پر لے جاؤ, بائک پہ بھی ٹائم مجھے لگے گا, سائیکل پہ تو کم از کم میں پہنچ. ویسے ہم نے تو اتنا رش نہیں دیکھا روڈز پہ. نہیں, آپ کیونکہ جب آپ گئی ہوں گی تو آپ نے مطلب آپ زرغون روڈ اور جناح روڈ کے آس پاس آپ آگے نہیں گئی ہیں, اندر نہیں گئی ہیں. کوئٹہ کا یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. کوئٹہ میں پارکنگ پلازا کا وعدہ ہر حکومت کرتی ہے, اس بجٹ میں پتہ نہیں ہوا ہے نہیں ہوا, اس سے پچھلے ماضی میں تو بہت, ایک پارکنگ پلازا کوئٹہ میں نہیں ہے, اگر میں غلط نہ ہوں, پارکنگ پلازا نہیں ہے. تو آپ پہلے فرسٹریشن ہے, پہلے لوگ جو ہے وہ سٹریس میں ہیں, لوگوں کو یعنی میکسیمم فیسیلیٹیٹ کریں تو مسائل بہت حد تک حل کیے جا سکتے ہیں, بہت حد تک. اور اس کا ایک راستہ ہے, آپ نے تقسیم کرنے ہے نا, آپ نے اپنے وسائل کی تقسیم کرنی ہے, آپ نے ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے, پیسہ ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے, تقسیم کرنا ہے. تو آپ کے پاس لوکل باڈیز کے علاوہ کیا حال ہے؟ آپ ایم پی اے کو دیں گی. لوکل باڈی الیکشن ہونے چاہیے. ہاں, لوکل باڈی, ایم پی اے صاحب جو ہے انہوں نے اتنا الیکشن جیتنے کے لیے خرچہ کیا, وہ پورا کریں گے, پھر ناراض نہ ہو جائیں. چلیں ڈاکٹر صاحب, ہم اس ڈسکشن کو, میرا خیال ہے ابھی ایک اور ایپیسوڈ ہمیں چاہیے اس پہ بات کرنے کے لیے, لیکن اس وقت ہمیں ایک اور ایپیسوڈ چاہیے کشمیر پہ بات کرنے کے لیے. وہ تمام لوگ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں, آپ کے ذہن میں کوئی سجیشن ہو, کوئی سوال ہو, تو آپ کامنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم ڈاکٹر صاحب سے بات کریں گے کشمیر کے حوالے سے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.